एपिसोड 23। नसीब खान चंद कदम दूर जरताज को पकड़े खड़ा था और जरताज उसके मना करने के बावजूद दिल खोलकर खान जी को बद्दुआएं दे रही थी। खान जी को जीप की तरफ जाता देखकर अचानक जरताज ने रोना धोना तर्क कर दिया और खूंखार नजरों से उसकी पुश्त को घूरने लगी। नसीब खान की नजरें भी खान जी पर लगी थी, इसलिए वो जरताज के तासुरात देख नहीं पाया था। जरताज ने बाप को गाफिल पाकर एक झटके से खुद को आजाद कराया और फिर बिपरी हुई शेरनी की तरह दौड़ती हुई खान जी के करीब पहुंच गई। खान जी अपने ख्यालात में मगन जीप की तरफ बढ़ रहा था। मूसा खान समेत दीगर लोग भी घोड़ों और शमरोज खान की लाश की बाक़ियात की तरफ मुतवज्जो थे। सिवाय नसीब खान के कोई भी शख्स जरताज को खान जी के पीछे भागते हुए ना देख पाया। जरताज ने खान जी के करीब पहुंचकर झुककर एक पत्थर उठाया और चश्मे जदन में ताक कर खान जी के सर की अकवी जानिब दे मारा। नसीब खान जरताज के पीछे दौड़ते हुए चलाया, मगर तब तक खान जी लहराता हुआ जमी बोस हो चुका था। फिर इससे पहले कि जरताज मजीद कोई कार्रवाई करती, नसीब खान ने उसे बाहों में जकड़ लिया। छोड़ दे बाबा, छोड़ दे मुझे, ये मेरे शमरोज का कातिल है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। पागल मत बनो बेवकूफ औरत, मैं 2 जनाजे एक साथ नहीं उठा सकूंगा। खान जी के मुहाफिज तुझे गोलियों से छलनी कर डालेंगे, तो मैं जीकर क्या करूंगी? छोड़ दो मुझे, वरना क्या? जरताज ने जवाब देने के बजाय अपने दांत बाप के बाजू में गाड़ दिए। एक लम्हे के लिए तो नसीब खान के 14 तबक रोशन हो गए, मगर मेरे चट्टे से उसने अपना बाजू छुड़ाया और जरताज पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कमीनी, क्यों कुत्ते की मौत मरना चाहती है? मैं मैं तेरी माँ के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा? तो मार डाल मुझे, तू भी इन दरिंदों का भाई बंद है। उन बाप बेटी की चीखों पकार सुनकर मूसा खान के साथ साथ खान जी के मुहाफिज और दीगर लोग भी अब उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। खान जी अभी तक जीप के करीब अंटा का फील पड़ा था। जो ही मूसा खान की नजर उस पर पड़ी, वो फौरन मामले की तह तक पहुंच गया। खान जी को संभालो, उसने फौरन मुसल्लह मुहाफिजों को हुक्म दिया और फिर आगे बढ़कर नसीब खान को कहर आलूद निगाहों से घूरने लगा। मैंने मारा इसे, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जरताज निडर अंदाज में बोली, तू औरत जात न होती ना, तो मैं तुझे दूसरा सांस लेने की मोहलत न देता। मूसा खान ने जब्त का मुजाहरा करते हुए कहा, मूसा खान, ये पागल हो चुकी है, रहम करो इस पर। नसीब खान बेबसी से बोला, कातिल से रहम की भीख मत मांगो, शमरोज खान के पास जिंदगी मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है, मैं जीना नहीं चाहती। जरताज चिल्लाकर बोली, खान जी तुझे इस बोझ से आजाद कर देंगे। इतना कहकर मूसा खान मुसल्लम मुहाफिजों की तरफ मुतवज्जो हुआ। इन दोनों को पकड़कर हवेली ले चलो, इनका फैसला खान जी खुद करेंगे। मूसा खान, हम पर एक मेहरबानी कर दो, हमें शमरोज खान के कफन दफन का इंतजाम कर लेने दो, इसके बाद जहां मर्जी आए हमें ले चलना। नहीं नसीब खाना, गांव वाले से दफना देंगे, तुम लोग खामोशी से हमारे साथ चलो, वरना हम घसीटते हुए ले जाएंगे। ये जुल्म है मूसा खान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोक सकता मुझे, तुम या गांव वाले? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी को मत ले जाओ। तुम्हारी बेटी खुद अपने जुर्म का इकरार कर चुकी है, मैं ऐसे किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। इसे छोड़ने या ना छोड़ने का फैसला खान जी करेंगे। अब चलो, वक्त ज़ाया मत करो हमारा। मूसा खान, खुदा के लिए तुम बस, ये मैंने समाजत खान जी के सामने करना। अब मूसा खान के तेवर बदलते देखकर नसीब खान को मजीद कुछ कहने की हिम्मत ना हो सकी। थोड़ी देर बाद वो और जरताज मुसल्लम मुहाफिजों के साथ हवेली की तरफ जा रहे थे और मूसा खान खान जी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। खान जी को होश आ चुका था, मगर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जीप की सीट से सर टिका उसने आंखें मूंद रखी थी। क्लिनिक वहां से काफी फासले पर वाक़ था, इसलिए मूसा खान ने खान जी को हवेली में छोड़ना मुनासिब ना समझते हुए सीधा क्लिनिक का रुख किया। खुशकिस्मती से डॉक्टर वहां मौजूद था। फौरन खान जी को इब्तदाई ट्रीटमेंट दे दी गई और फिर जख्म साफ करने के बाद डॉक्टर ने मरहम पट्टी भी कर दी। थोड़ी देर बाद जब खान जी की तबीयत मुकम्मल तौर पर संभल गई तो उसने डॉक्टर से इजाज़त तलब करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको यहाँ किसी किस्म की कोई भी तकलीफ हो तो हुक्म करना बस। नहीं खान जी, मैं तो यहाँ बहुत मज़े में हूँ, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा वक्त गुजारा है। आप शहरी आदमी हैं भाई, कभी भी कोई मसला हो सकता है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए ना, तो बिला झिझक हवेली आ जाना, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। मेहरबानी खान जी, कभी को मुश्किल दरपेश आई तो आपको जहमत दूंगा। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें घर में खाने के लिए कुछ मेडिसिन दी और खाने का तरीका और वक्त भी समझा दिया। वो क्लिनिक से बाहर निकले और जीप में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हो गए। हाँ जी, मैं शर्मिंदा हूँ, दरअसल यह हादसा मेरी कोताही का नतीजा है। नहीं मूसा खान, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, यह हादसा मेरे मुहाफिजों की गफलत का नतीजा है और मैं उनसे अच्छी तरह निमट लूंगा। हाँ जी, मैंने उन बाप बेटी को पकड़कर हवेली भिजवा दिया,
دراصل یہ حرکت شمروز کی بیوہ نے کی ہے. مجھے تو وہ عورت بہت خطرناک لگتی ہے. اگر آپ نے اس کا کوئی مناسب انتظام نہ کیا نا تو وہ کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے. بالکل پاگل عورت. مجھے تو تم پاگل لگتے ہو موسیٰ خان. ایک معمولی عورت کو اتنی اہمیت دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا بگاڑ سکتی ہو ہمارا؟ خان جی، اگر وہ آزاد رہی تو جگہ جگہ آپ کی بدنامی کا باعث بنتی رہے گی. لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتی رہے گی. مولوی نصیب اللہ جیسے لوگ اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بات پھیل کر میڈیا تک بھی پہنچ سکتی ہے. آپ کے سیاسی کریئر کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. ایسی خطرناک عورت کو آزاد چھوڑ دینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے. خان جی نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم اس عورت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیں؟ یہ میں نے کب کہا خان جی؟ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی مناسب بندوبست کر دیا جائے تاکہ بعد میں وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر پائے. آپ کو اس معاملے کو سرسری نہیں لینا چاہیے. جو عورت آپ پر حملہ کر سکتی ہے اس سے کچھ بھی بعید نہیں. موقع ملنے پر وہ کیا کچھ نہیں کر گزرے گی. تو تم بتاؤ کیا کیا جائے اس کا؟ اسے کو لالچ دیا جائے یا پھر اس کی کہیں شادی کرا دی جائے. تبھی وہ ہمارا پیچھا چھوڑے گی، ورنہ وہ خاموش رہنے والی عورت نہیں لگتی. کیا یہ کام تم کر سکتے ہو؟ میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے. جو جی چاہے کرو. میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن کیا؟ کیا ناممکن ہے کام؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مگر ابھی اس کا غم تازہ ہے. اتنی جلدی وہ میری کوئی بات نہیں سنے گی. تاہم اسے باپ کے ذریعے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے. میں اس کے باپ کو دولت کا لالچ دوں گا. ہو سکتا ہے وہ بیٹی کو منانے میں کامیاب ہو جائے. دولت میں بہت طاقت ہوتی ہے. میری طرف سے تمہیں کھلی چھوٹ ہے. جتنا خرچ ہوتا ہے پرواہ مت کرو. بس کسی طرح ان باپ بیٹی کو خرید لو. میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. بے فکر ہیں خان جی، اب میں جانوں اور میرا کام. اس دوران جیپ حویلی کے صدر دروازے میں داخل ہو گئی اور ان دونوں نے موضوع گفتگو تبدیل کر دیا. ذرا دیر بعد خان جی ایک پر آسائش کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور موسیٰ خان جیپ کو گیراج میں ٹھہرانے کے بعد اس سیل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں نصیب خان اور زرتاج کو قید رکھا گیا تھا. سیل کھلوا کر موسیٰ خان نے نصیب خان کو باہر نکالا اور سیل کو دوبارہ تالا لگوا دیا. کیا زرتاج یہاں تنہا رہے گی؟ عورت ذات ہے، کہیں اکیلے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے. نصیب خان نے ڈرتے ڈرتے کہا، گھبراؤ مت، میں اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں. اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کا پورا خیال رکھا جائے گا. فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تم چلو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں تم دونوں کے فائدے کی ہیں. خان جی تمہارے دکھ کا ازالہ کرنا چاہتا ہے. ناممکن. خان جی سے کسی بھلائی کی امید کم از کم میں نہیں رکھ سکتا. وہ صرف ظلم کرنا جانتا ہے. پاگل مت بنو. موسیٰ خان نرمی سے بولا، خان جی بہت دیالو ہیں. یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو. وہ تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے. اس کرم فرمائی کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ خان جی مفت میں کسی پر مہربان نہیں ہوتے. تم ایک بار چل کر میری بات تو سن لو. میں تمہاری ساری شکایت رفع کر دوں گا. چلیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے تو موسیٰ خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. یقیناً تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا. اسی صورتحال میں کھانا کھانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ تم اپنے لیے منگوا لو. میں نہیں کھاؤں گا. مجھے بھوک نہیں ہے. انسان اگر خالی پیٹ ہو نا تو بھلائی کی باتیں بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی. اور ویسے بھی انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک یا دو وقت کا کھانا نہ کھا کر تم گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتے. تو پھر خواہ بھوکا رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ شمروز خان پر کوئی ظلم نہیں ہوا اور نہ ہی اسے خان جی کے حکم پر سزائے موت سنائی گئی ہے. یہ جرگے کا فیصلہ تھا اور قبائلیوں کے رسم و رواج سے تم لائل نہیں ہو. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ شمروز خان نے اپنی کرنی کا پھل بھگتا ہے. مرنے والوں کے ساتھ کو مر نہیں جاتا. انسان کو زندہ رہنے کے لیے بعض اوقات اپنے ضمیر کے خلاف بھی فیصلے کرنا پڑتے ہیں. تم اپنے لیے نہ صحیح مگر زرتاج کے لیے تو زندہ رہنا چاہو گے. تمہاری یقیناً یہ بھی خواہش ہوگی کہ وہ خوش و خرم زندگی گزارے. اگر تم سنجیدگی سے سوچو تو ایک طرح سے یہ زرتاج کے حق میں اچھا ہی ہوا ہے. شمروز خان نے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کو اس کو دیا ہی کیا ہے؟ روزانہ کی مار پیٹ، بھوک اور گالیاں. اس کی زندگی میں تمہاری بیٹی نے کون سا سکھ دیکھ لیا؟ تم اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو نا تو شمروز خان جیسے شخص کا ماتم منانا بالکل نامناسب بات ہے. شمروز خان اچھا تھا یا برا، بہرحال وہ میری بیٹی کا خاوند تھا. اس کے بعد تو میری بیٹی بے آسرا ہو گئی ہے نا. نصیب خان، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے. میں نے زرتاج کے لیے بھی کھانا بھجوا دیا. وہ بھی بھوکی ہوگی. کیا خان جی نے زرتاج کو معاف کر دیا ہے؟ وہ سب مجھ پر چھوڑ دو. میں جانوں اور میرا کام.
موسیٰ خان کمرے سے باہر نکل گیا اور نصیب خان پریشان کن خیالات میں غرق ہو گیا۔ شمروز خان کی اندوناک موت نے وقت سے پہلے اسے عمر رسیدہ لوگوں کی صف میں شامل کر دیا تھا، حالانکہ ابھی اس کی عمر 50 سے بھی کم تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ خان کی واپسی ملازم کے ساتھ ہوئی، جس نے ہاتھ میں پرتکلف کھانے کی ٹرے پکڑ رکھی تھی۔ نوکر نے ان دونوں کے سامنے کھانا چن دیا اور پھر الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ بسم اللہ کرو نصیب خان، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ نصیب خان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کھانے کو، مگر چاروں ناچار اسے موسیٰ خان کا ساتھ دینا ہی پڑا، کیونکہ وہ موسیٰ خان کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ موسیٰ خان کے سریر سے وہ واقف تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ موسیٰ خان انتہائی منتقم مزاج شخص ہے اور اپنی مرضی کے خلاف کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی برداشت نہیں کرتا، سو اسے کھانا زہر مار کرنا ہی پڑا۔ کھانے کے بعد جب نوکر برتن سمیٹنے کے لیے آیا تو موسیٰ خان نے اسے خوشبودار قہوہ لانے کا حکم دیا۔ نصیب خان۔ نوکر کے جانے کے بعد موسیٰ خان بولا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خان جی نہ صرف اس پورے علاقے کے بے تاج بادشاہ ہیں، بلکہ ایک مشہور و معروف سیاستدان بھی ہیں۔ ان کی پہنچ اسلام آباد کے ایوانوں تک ہے، یہاں بھی وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ ان کی مرضی کے خلاف ہمارے علاقے میں سرکار کی بھی نہیں چلتی۔ میرے اور تیرے جیسے لوگوں کو تو گاؤں سے باہر نکلنے کے بعد کوئی جانتا تک نہیں۔ میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ خان جی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم مت اٹھانا۔ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جا سکتا۔ خان جی ہمارے مائی باپ ہیں اور ہم ان کے غلام، ہم نے وہی کرنا جو خان جی چاہیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ دراصل میں تمہیں خان جی کے عتاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ دشمنی اگر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے تو تم فائدے میں رہو گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ موسیٰ خان، میری اتنی اوقات کہاں کہ میں خان جی سے ٹکرا سکوں؟ تم تو بے وجہ پریشان ہو رہے ہو، ہمیں بس یہاں سے جانے دو، یہی تم لوگوں کا احسان ہوگا ہم پر۔ ہم آزاد رہ کر بھی خان جی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معلوم ہے مجھے تم خان جی سے دشمنی نہیں پال سکتے، مگر تمہاری بیٹی وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ خان جی کو خدشہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے شمروز خان کی موت کا واویلا جاری رکھے گی۔ لوگوں کی جھوٹی سچی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ شب و روز خان جی کے پیچھے پڑی رہے گی، اور خان جی عورت ذات سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے رہیں گے۔ مگر کب تک؟ جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو کوئی بھی انسان سود و ضیاع کی نہیں سوچتا، اور پھر دشمن تو دشمن ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا کوئی عورت۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، وہ کسی کے سامنے شمروز خان کی موت کا ذکر نہیں کرے گی۔ ذکر کرے گی نصیب خان۔ جو عورت خان جی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کر سکتی ہے، وہ خان جی کی برائی کرنے سے کیسے باز رہ سکتی ہے؟ مارنے والے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، مگر بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس دوران نوکر قہوہ لے کر کمرے میں آئے تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پیالیوں میں قہوہ ڈالنے کے بعد نوکر نے ان دونوں کو پیش کیا اور پھر موسیٰ خان سے اجازت طلب کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد موسیٰ خان نے قہوے کی ایک چسکی لے کر کہا، خان جی کو شمروز کی موت کا افسوس ہے، مگر وہ ایک مجرم تھا، اس لیے خان جی نے اس کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مگر اس کی بیوہ وہ بے گناہ ہے اور خان جی اسے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ خان جی زرتاج کو کیوں خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اس کی عزت و جان محفوظ رہے۔ وہ خاموش رہے گی تو خود بھی فائدے میں رہے گی، اور خان جی بھی خامخواہ کی کوفت سے بچا رہے گا۔ شوہر کی موت کے بعد بھلا وہ بیچاری کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ شمروز خانہ جیسا بھی تھا، شوہر تھا اس کا، وہ اسے آسانی سے فراموش نہیں کر سکے گی۔ چاہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ دراصل خان جی دوبارہ سے اس کا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جب اپنے گھر کی ہو جائے گی تو نہ صرف اپنا دکھ بھول جائے گی، بلکہ خان جی کے لیے بھی درد سر نہیں بنے گی۔ اس کی شادی کے تمام انتظامات خان جی خود کریں گے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم کسی بھی طرح اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میں غریب اور بے بس ضرور ہوں، مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ میری بیٹی اگر شادی کرنا چاہے گی تو میں خود بھی اس کی شادی کرنے کی سخت رکھتا ہوں۔ تمہیں یا خان جی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم پر کوئی احسان کرنا ہی چاہتے ہو نا تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ نصیب خان، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں تم باپ بیٹی کا ہمدرد ہوں، اس لیے تم کو ایک مناسب مشورہ دے رہا ہوں۔ مجھے تمہارے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیٹی کا برا بھلا میں خود سوچ سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ نصیب خان، میری بات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، پہلے سن لو، بعد میں جو مرضی ہے فیصلہ کرنا۔ تمہیں اگر اپنی بھلائی مطلوب نہ ہوئی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میرے تو خیال میں تمہاری بات مکمل ہو چکی ہے، کیا کچھ مزید کہنا باقی رہ گیا؟ ہاں، اصل بات تو ابھی باقی ہے۔ خان جی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے دو ٹوک بات کر لوں، مگر میں تو تمہیں فضول میں سمجھانے بیٹھ گیا تھا۔ چلو اب کہہ دو بلا تمہید، اگر تم زرتاج کا کہیں بھی بیاہ کرا دو
تو خان جی تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کر نوازیں گے. بصورت دیگر تم دونوں باپ بیٹی مرتے دم تک اسی حویلی میں قید رہو گے. تم نے حویلی کا قید خانہ تو دیکھ ہی لیا نا, کسی بھی طرح سرکاری جیل سے کم نہیں ہے. اگر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی نا, میں جانتا تھا کہ تیرے خان جی کی نوازشات بلا وجہ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں قید منظور ہے, مگر ہم تیرے خان جی کے ہاتھ بکنا منظور نہیں کریں گے. چلو چند دن قید میں رہو گے تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی. اب اٹھو, میں تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دوں. تمہاری بیٹی تمہاری واپسی کی منتظر ہوگی. اتنا کہہ کر موسیٰ خان اٹھ کھڑا ہوا اور نصیب خان بلا چوں چرا اس کے آگے آگے چل پڑا. تو تم کوشش کے باوجود ناکام لوٹ کر واپس آ گئے ہو؟ موسیٰ خان سے ساری بات سننے کے بعد خان جی نے طنزیہ انداز میں کہا. ابھی ان باپ بیٹی کے زخم تازہ ہے خان جی, مگر مجھے امید ہے کہ نصیب خان بہت جلد راہ راست پر آ جائے گا. ابھی اسے کچھ دن قید میں رہنے دیتے, عقل ٹھکانے آ جائے گی تو پھر دوبارہ اس سے بات کروں گا. اور مولوی نصیب اللہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرنے کی مضموم کوشش کی ہے. اب اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے نہایت ہی تکلیف دہ ہوگا. خان جی, مولوی نصیب اللہ کے پیچھے میں نے زرولی اور رقیب خان کو لگا دیا ہے. ان دونوں کو بلا کر معلوم کر لیتے ہیں. بلاؤ انہیں, جلدی کرو. موسیٰ خان باہر نکل گیا. تقریباً 10 منٹ بعد اس کی واپسی زرولی اور رقیب خان کے ساتھ ہوئی. دونوں سہمے ہوئے تھے, یوں جیسے ان پر کوئی افتاد پڑنے والی ہو. مولوی نصیب اللہ کا کیا کیا تم دونوں نے؟ خان جی, ہم نے اسے اچھی خاصی پھینٹی لگائی ہے. آئندہ وہ ایسی حرکت, حرام زادے, ایسے لوگ چھوٹی موٹی مارکوں کا خاطر ملاتے ہیں. تم لوگوں نے اسے زندہ کیوں چھوڑا؟ کس سے ڈر گئے تھے؟ خان جی, آپ کے حکم کے بغیر ہم نے یہ انتہائی قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا, ورنہ اسے ٹھکانے لگانا کون سا مشکل کام تھا. آپ حکم کریں تو اسے آج زندگی کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں. نہیں, اب ہم اسے اتنی آسان موت نہیں دیں گے. ہم اسے آج رات حویلی میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب جاؤ تم, مگر اتنا یاد رکھنا کہ اگر تم ناکام لوٹے تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. بہت اچھا خان جی. دونوں تیزی سے باہر نکل گئے. نمک حرام کہیں گے. سہان, انتخابات میں بہت تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا ہے اور ہماری تیاری ابھی نامکمل ہے. علاقے میں روز بروز ہمارے نئے نئے دشمن پیدا ہو رہے ہیں. دوسری طرف جہانداد والا درد سر الگ کھڑا ہو گیا. اب تو ایس پی جمشید خان بھی کھلم کھلا ہمارے مقابلے پر آ گیا. سمجھ میں نہیں آتا کہ صورتحال میں کیا کیا جائے. ہاں جی, آپ تو بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں. جب تک آپ کا یہ غلام زندہ ہے نا, کوئی مائی کا لال بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں سب سے نمٹ لوں گا. رہ گئی بات الیکشن کی, تو افضال خٹک والا کانٹا تو ویسے بھی نکل گیا. اب آپ کے مقابلے میں ظاہر ہے کوئی نیا شخص ہی آئے گا, اور نیا شخص بھلا آپ سے کیسے جیت سکتا ہے؟ سیاسی باتیں نہیں سمجھ سکتے. خٹک مر کر بھی میرے لیے ایک مصیبت چھوڑ گیا. اس کا چھوٹا بھائی کمال خٹک ہم ٹھوک کر میدان میں آ چکا ہے. تم شاید آج کل اخبارات نہیں دیکھتے, ورنہ تمہیں ضرور معلوم ہوتا کہ ان دنوں کمال خٹک کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے. سیاسی جوتشی ابھی سے اس کی کامیابی کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اگر جہاں سچ مچ میرے خلاف وعدہ معاف کا بن گیا نا, تو پھر کیا ہوگا؟ کمال خٹک تو پہلے سے ہی بھائی کے قتل کو سیاسی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے چکا ہے. ہاں جی, جہانداد کو پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ وہ آپ کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. اس کی ماں اور بہن ہمارے قبضے میں ہے, وہ بھول کر بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا. کچھ بھی کہو, خطرہ بہرحال ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. اندر ہی اندر پکنے والا یہ لاوا کسی روز آتش فشاں کا روپ بھی دھار سکتا ہے. ہاں جی, میں جہانداد کو بہت جلد اوپر پہنچا دوں گا. وہ کب تک مجھ سے بچتا رہے گا؟ اگر آپ حکم کریں تو میں آج ہی پشاور روانہ ہو جاتا ہوں. آسان شکار نہیں ہے موسیٰ خان, اور اتنی جلدی میں تمہیں پشاور بھی نہیں بھیج سکتا. ابھی کتنے ہی کام یہاں ادھورے پڑے ہیں, پہلے انہیں حل کر لو, پشاور بعد میں چلے جانا. یہاں کے معاملہ سنبھالنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں خان جی. ایک میرے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں زرولی ہے, رقیب خان ہے, بشیر خان ہے. کیا یہ لوگ ایک مولوی نصیب خان اور اس کی بیٹی سے نہیں نمٹ سکتے؟ ٹھیک ہے, تم کل چلے جانا. آج مولوی نصیب اللہ والا معاملہ نمٹا لیتے ہیں. ہاں جی, قرض کروں؟ اس نے اچانک موضوع بدل کر سوال کیا. برا لگے تو غلام سمجھ کر نظر انداز کر دینا. کہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاں جی, میں چاہتا ہوں کہ ابھی مولوی نصیب اللہ کو نہ چھڑا جائے. الیکشن کے بعد میں خود اس سے نمٹ لوں گا. آزاد رہ کر وہ ابھی تو ہمیں نقصان پہنچاتے رہے گا نا, پھر اسے چھوڑ دینے کا کیا فائدہ؟ ہاں جی, اگر یہ بات ہے نا, تو اس کی موت کو حادثاتی رنگ بھی دیا جا سکتا ہے. ایکسیڈنٹ وغیرہ یا پھر کوئی حادثہ. کسی سپیرے کی بھی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. کوئی بھی طریقہ کرو, مگر اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے.
ہم نے تمہیں صرف دشمنوں سے نمٹنے کے لیے پالا ہے۔ ٹھیک ہے خان جی، آپ بے فکر رہیں۔ مولوی نصیب اللہ بس ایک دن کا مہمان ہے، میں آج ہی کسی سپیرے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اوکے۔ زرولی اور رقیب خان کو پیغام بھیج دو کہ وہ منصوبے پر فی الحال عمل درآمد نہ کریں۔ بہت بہتر خان جی، میں بھی انہیں منع کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ جو ہی موسیٰ خان دروازے تک پہنچا، اچانک باہر برآمدے میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز گونجی اور موسیٰ خان ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سامنے ہی قید خانے کا ایک پہرے دار پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ غالباً دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ موسیٰ خان، وہ نصیب خان کی بیٹی، وہ مر گئی، اور نصیب خان بھی بس مرنے والا ہے۔ باہر کون ہے موسیٰ خان؟ پہرے دار کی بات ختم ہوتے اندر سے خان جی نے استفسار کیا۔ خان جی، غضب ہو گیا، میں بھی آتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد موسیٰ خان نے اندھا دھند قید خانے کی طرف دوڑ لگا دی۔ پہرے دار بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ قید خانہ اس جیل نما حویلی کے اندر مغربی جانب واقع تھا۔ وہاں سے قید خانے کا فاصلہ پیدل 15 منٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ موسیٰ خان صرف 5 منٹ میں وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک سیل کے سامنے تقریباً تمام پہرے دار جمع تھے۔ سیل کا دروازہ کھلا تھا اور اندر پختہ فرش پر نصیب خان اور زرتاج آڑی ترچی حالت میں بے حس و حرکت پڑے تھے۔ موسیٰ خان کو دیکھتے پہرے داروں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے جلدی سے راستہ چھوڑ دیا۔ موسیٰ خان پہرے داروں پر توجہ دیے بغیر سیل کے اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے زرتاج پہ توجہ دی۔ اسے ہلانے جلانے کے بعد اس نے اس کی نبض تھام لی، مگر نبض خاموش تھی۔ وہ نصیب خان کی طرف متوجہ ہو گیا جو زرتاج سے 5 فٹ دور پڑا تھا۔ اس کی پیشانی اور چہرہ بری طرح زخمی تھا۔ بظاہر اس میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، مگر جب موسیٰ خان نے اس کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف بے ہوش ہے۔ موسیٰ خان نے چلا کر ایک آدمی کو گاڑی لانے کے لیے کہا اور پھر پہرے داروں سے مخاطب ہو کر استفہامی انداز میں بولا، یہ حادثہ کیسے ہوا اور تم لوگ کہاں تھے؟ اتنا کچھ ہو گیا اور تم لوگ تماشا دیکھتے رہے؟ جناب، اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے زرتاج بی بی کو کھانا دیا اور سیل کو دوبارہ تالا لگا دیا۔ ایک پہرے دار جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ زرتاج بی بی نے کھانا اٹھایا اور سیل کے کونے میں بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس دوران میں سیل کے سامنے برآمدے میں ٹہلتا رہا میں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھانا ختم کیا اور پھر وہیں لیٹ گئی۔ میں سمجھا کہ وہ آرام کر رہی ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد نصیب خان پہنچ گیا۔ میں نے ایک بار پھر سیل کا تالا کھولا تاکہ نصیب خان اندر چلا جائے۔ نصیب خان اندر داخل ہو کر زرتاج کو پکارنے لگا، جبکہ اس دوران میں نے کھانے والی ٹرے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دی۔ ٹرے رکھ کر جو ہی میں سیل کو تالا لگانے کے لیے آگے بڑھا، عین اسی وقت نصیب خان نے ایک جھٹکے سے سیل کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور جنونی انداز میں دروازے کو ٹکریں مارنے لگا۔ ہمارے سنبھلنے اور دروازہ کھولنے تک وہ گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے نصیب خان کو بچانا ضروری ہے۔ وہ کھانے والے برتن کھائیں، جلدی سے لے کر آؤ انہیں۔ وہ تو میں نے کچن میں بھجوا دیا۔ احمق ہو تم، جاہل آدمی، اس کھانے میں زہر ملا تھا، جاؤ جلدی سے پتہ کرو۔ جی ابھی پتہ کرتا ہوں جناب۔ اتنا کہہ کر پہرے دار کچن کی طرف بھاگا اور موسیٰ خان دوبارہ بے ہوش پڑے نصیب خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمام پہرے دار اس کے تیور دیکھ کر دل ہی دل میں سہمے ہوئے تھے۔ وہ مضطرب تھے اور سوچ رہے تھے کہ موسیٰ خان کے غضب کا نشانہ نہ جانے کون بننے والا ہے۔ موسیٰ خان نصیب خان کے اوپر جھکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہلا جلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش بیکار گئی۔ اس دوران ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا اور پہرے دار کچن سے برتن اٹھا کر لے آیا۔ موسیٰ خان نے دونوں باپ بیٹی کو جلدی سے گاڑی میں ڈالا، کھانے والے برتن ساتھ رکھے اور ڈرائیور سے تحکمانہ لہجے میں بولا، جلدی کرو، ڈاکٹر کہیں نکل نہ جائے۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈاکٹر کی بروقت کوشش سے نصیب خان کی جان تو بچ گئی، مگر ہوش میں آتے اس نے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی۔ پہلے تو موسیٰ خان اس کی ان باتوں کو مکاری سمجھتا رہا، مگر جب ڈاکٹر نے اس کا ذہنی توازن بگڑنے کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو موسیٰ خان کو تسلیم کرنا ہی پڑا۔ ڈاکٹر، کیا یہ ہمیشہ کے لیے اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے یا پھر یہ صرف وقتی صدمہ ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دماغی پرابلم کا پتہ یہاں نہیں چل سکتا۔ ایک تو یہاں ہمیں مکمل سہولیات دستیاب نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ دماغی امراض کا الگ سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہی اس کی حالت کے متعلق کوئی حتمی بات کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ موسیٰ خان نے بے چین ہو کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ خان جی کہتے ہیں کہ موسیٰ خان ایک تعلیم یافتہ شخص ہے، لیکن تمہارا سوال سن کر میں الجھن میں پڑ گیا ہوں، کہیں خان جی نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا؟ خان جی ٹھیک کہتے ہیں، میں BA تک تعلیم حاصل کر چکا ہوں، مگر وہ بہت پرانی بات ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے میں نے قلم اور کتاب سے رشتہ توڑ کر رائفل اٹھا لی تھی، اور آج تک اٹھائے پھر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا کیا تم نے ایسا؟
ڈاکٹر نے بے ساختہ سوال کیا۔ اب کی بار موسیٰ خان نے اس کو چونک کر دیکھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ ڈاکٹر، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال اتنا جان لو کہ اسلحہ مجھ سے مجبوری کے عالم میں اٹھوایا گیا تھا، مگر اب عادت سی ہو گئی ہے، چھوڑنا چاہوں بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں جی سے تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے متجسس ہو کر پوچھا۔ بس اس ٹاپک کو رہنے دیجیے، مجھے یہ بتائیے کہ اب مریض کا کیا کرنا پڑے گا؟ میں خان جی کو کیا بتاؤں گا؟ موسیٰ خان، ابھی اسے چند روز مزید یہاں ایڈمٹ رہنے دو، ہو سکتا ہے اس دوران یہ نارمل ہو جائے اور تم اسے شہر لے جانے کی پریشانی سے بچ جاؤ۔ نہیں، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، مجھے خان جی سے پوچھنا پڑے گا۔ تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے خان جی کو مشورہ ضرور دینا، ممکن ہے بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اوکے، میں بات کروں گا۔ اب میں نصیب خان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خان جی اس کے متعلق مجھ سے تمام تفصیل پوچھیں گے، مل لو اس سے، لیکن اس کی حالت بدستور وہی ہے، وہ اپنی بیٹی کو زندہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ زرتاج کو دفن ہوئے آج 2 روز گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹر، کہیں نصیب خان پاگل پن کی اداکاری تو نہیں کر رہا؟ بندہ وہ بہت چالاک ہے۔ موسیٰ خان، میں ڈاکٹر ہوں، کم از کم وہ میرے سامنے اداکاری نہیں کر سکتا، ویسے بھی اسے تماشا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خود ساختہ پاگل بن کر وہ کون سا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی ڈاکٹر صاحب، بہرحال مجھے اس پر شک ہے کہ وہ جان بوجھ کر خود کو ایب نارمل ظاہر کر رہا، اور پھر بھی کوئی وجہ تو ہوگی، ورنہ کون مفت میں خود کو پاگل بناتا ہے؟ وجہ کوئی بھی ہو ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا درد سر ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جانے اور ہمارا کام، ہم معلوم کر ہی لیں گے کہ وہ اداکاری کر رہا ہے کہ سچ مچ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ اوکے بھائی، تم لوگ جانا اور تمہارا کام، مجھے اس معاملے سے کیا لینا دینا۔ پھر ڈاکٹر اور موسیٰ خان ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ نصیب خان بیڈ پر لیٹا چھت کے پنکھے کو گھور رہا تھا، ایک نرس اس کے بیڈ کے قریب کرسی ڈالے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، تاہم نصیب خان نے ان دونوں کی آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا اور بدستور اپنے شغل میں مصروف رہا۔ سسٹر، مریض کا کیا حال ہے؟ ویسے تو ٹھیک ہی ہے سر، مگر کبھی کبھی اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتا ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مداری بنا تھا اور پھر بیٹھے بیٹھے عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اب تو مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ بی بریو سسٹر، یہ پاگل نہیں ہے جو تم اتنا ڈر رہی ہو، بے ضرر سا مریض ہے بیچارہ، صرف بہکی بہکی باتیں کر سکتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مریض کا خیال رکھو۔ ٹھیک ہے سر، میں اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوں، مگر پھر بھی دماغی مریض پر بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا نا، کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ یہ بلا وجہ کا اندیشہ، میرا بندر کہاں ہے؟ اچانک نصیب خان ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو کر بولا اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کا سوال سن کر ڈاکٹر نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، مگر اسے کسی قسم کی مکاری یا چالاکی کے آثار نظر نہ آئے۔ موسیٰ خان بھی دلچسپ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون سا بندر نصیب خان؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا بندر، کیا تمہیں کم سنائی دیتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، تم نے کہاں چھوڑا تھا اسے؟ کچھ معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا بے وقوف؟ تم پاگل ہی تو ہو، ایک ڈاکٹر سے اس قسم کے سوال کوئی باہوش انسان نہیں کر سکتا، تم سچ مچ۔ پلیز موسیٰ خان، مریض سے اس انداز میں گفتگو نہیں کی جاتی، پلیز خاموش رہو۔ سوری ڈاکٹر، یہ آپ کی انسلٹ کرا تھا، اس لیے مجھے بولنا پڑ گیا، پر اب نہیں بولوں گا۔ انسلٹ کیسی؟ بھئی یہ مریض اور میں ڈاکٹر، اگر ہم لوگ ان باتوں کو اپنی بے عزتی خیال کرنے لگ جائیں تو پھر ہو چکی مسیحائی۔ مریض کو صرف علاج کی ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر کے پیار اور خلوص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اس کی حالت دیکھ رہے ہو، ایسی حالت میں اگر میں اس پر غصہ کرنا شروع ہو جاؤں نا تو اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائے گی، اور مریض بہکی بہکی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ملنے جلنے والوں پر حملہ بھی کرنا شروع کر دے گا۔ آئی ایم ریئلی سوری ڈاکٹر، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پلیز اب آپ جانے دیجیے۔ اٹس اوکے۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دوبارہ نصیب خان کی طرف متوجہ ہو گیا جو دبی دبی زبان میں نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ نصیب خان، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا۔ کون نصیب خان؟ وہی جس کے نصیب پھوٹ گئے؟ اس نے چونک کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، میرا نام تو رئیس خان ہے اور میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنے علاقے کے سردار ہو، مگر شاید تم اپنا نام بھول گئے ہو، تمہارا نام رئیس خان نہیں بلکہ نصیب خان ہے۔ غلط، بالکل غلط، تم سب اس غدار اور نمک حرام سے مل چکے ہو، مگر میرا نام بھی رئیس خان ہے،
مجھے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. میں اس خبیث کا ناپاک منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا. وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، مگر میں بھی اس کا باپ ہوں. اسے ناکو چانے نہ چبوا دیے نا تو میرا بھی نام بدل دینا. تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کون ہے وہ غدار جو تمہیں بیوقوف بنانا چاہتا ہے؟ بھولے مت بنو ڈاور خان، تم دونوں اس نمک حرام قربان علی سے ملے ہوئے ہو اور مجھے بیوقوف بنا کر خزانے کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہو، مگر میں اتنا احمق نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا. جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہو موسیٰ خان، کیا اب بھی تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اداکاری کر رہے ہیں؟ اگر واقعی اداکاری ہے تو پھر ہمیں سے داد دینی پڑے گی. اتنی اچھی اداکاری تو کوئی فلم اسٹار بھی نہیں کر سکتا. میں کچھ کہہ نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب. بہرحال آپ فی الحال اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. میں جا کر خان جی کو رپورٹ کرتا ہوں، پھر جیسا وہ حکم دیں گے ہمیں وہی کرنا پڑے گا. اوکے، بڑی خوشی کے ساتھ. مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد موسیٰ خان ڈاکٹر کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا اور ڈاکٹر نرس کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا، جو موجودہ صورتحال سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی. نصیب خان کی ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو سن کر نرس کو شاید مکمل یقین ہو چکا تھا کہ وہ ایک پاگل کی دیکھ بھال کر رہی ہے. اس بیچاری کی نوکری کا مسئلہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ اب تک ڈاکٹر کو انکار کر چکی ہوتی. مگر مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہیں. پیٹ میں آگ لگی ہو تو ڈر اور خوف اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے.